گئے سب کو، سر محفل صدارت آپ کی تسلیم گئے سب کو۔ صدر موصوف کی اجازت کے بعد آگے کا پروگرام شروع کیا۔ فن خطابت، یاد رکھیں فن خطابت ایک ایسی چیز ہے جس کی اہمیت و افادیت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ فن خطابت وہ ساز ہے جو دلوں کو تڑپا دیتا ہے۔ فن خطابت وہ شعلہ جوالا ہے جو کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، وہ یکتا قدرت بھی یکتا، یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نور خدا شاہ زمن، کونین میں انسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، وہ نور خدا، وہ شاہ زمن، کونین میں انسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، وہ شاہ مدینہ، ان کے بعد آئے گا نبی اب کوئی نہیں، کوئی نہیں، وہ نور خدا۔ کیا شان ہے آقا آپ کی یہ، خود رب نے تمہیں ہے بلوایا، کیا شان ہے آقا آپ کی یہ، خود رب نے تمہیں ہے بلوایا، خود رب نے تمہیں ہے بلوایا، باتیں تو خدا سے سب نے کی، باتیں تو خدا سے سب نے کی، دیکھا ہو خدا کو کوئی نہیں، کوئی نہیں، وہ نور خدا، وہ شاہ زمن، کونین میں انسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، وہ نور خدا۔ ماشاءاللہ اس مجلس میں دو طالب علم حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی معجزہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا گیا، سماعت فرما لیں اسی نسبت سے شعر۔ موسیٰ کے عصا کے کیا کہنے، عیسیٰ کی مسیحی خوب بہت، موسیٰ کے عصا کے کیا کہنے، عیسیٰ کی مسیحی خوب بہت، عیسیٰ کی مسیحی خوب بہت، لائے تھے انوکھے
जब आका के अलावा कोई नहीं वो नूर हुदा। मुख्तसर फरमा लें। हो जाए करम मुझ आसी पर, महशर की वो नफसा नफसी में। हो जाए करम हम आसी पर, महशर की वो नफसा नफसी में। महशर की वो नफसा नफसी में। ओ ऐसे को उम्मीद आप से है, हम सबको भी उम्मीद आप से है, हम सबको भी उम्मीद आप से है। और शाफ़िए महशर कोई नहीं वो नूर हुदा। वो शाहे ज़मन कौनैन में उनसा कोई नहीं। अंजुमन दारुल फला यतीम खाना के 46वें सालाना जलसे आम में, जिसमें 2 बच्चों की तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की तकरीब भी मुनक़िद हुई होना है। इस मौके पर मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसर सी सालाना रिपोर्ट पेश करूँगा। ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, अदारा सौतुल इस्लाम के सदर, वफाकुल मदारिस और वफाकुल मकातिब के सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाएँ। आपका मुसलसल सफ़र की थकान के बावजूद आपने हमारे लिए वक्त दिया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और अपनी रिपोर्ट को निहायत मुख्तसर करके मैं चाहूँगा कि मेरा बाकी मांदा वक्त भी हज़रत की नज़र कर दूँ। दीनी व असरी तालीम व तरबियत का अव्वलीन मरकज़ अंजुमन दारुल फला यतीम खाना 47वीं सालाना रिपोर्ट माह अप्रैल 2023 था 31 मार्च 2024। कुरान पाक की 13 सूरतों और 23 आयतों में किसी न किसी हवाले से यतीम का ज़िक्र है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा इरशादात में यतीमों के साथ हुस्न सलूक, हुस्न तरबियत, मोहब्बत, शफ़क़त और इनके हुकूक़ की रियायत की बहुत ताकीद और फजीलत बयान की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम व एहसान है कि यतीमों की परवरिश और निगहदाश्त करते हुए 46 साल कामयाबी से गुजर गए। गरचा बहुत से नशेब व फराज से गुजरना पड़ा, बाद मुखालिफ के गज़बनाक झोंकों से नबर्द आज़मा होना पड़ा, लेकिन इंतज़ामिया के पाए इस्तिक़लाल मुतज़ल्ज़ल न हुए और काम की लगन ने हमें नए हौसले बख्शे। है बाल ऊपर सिकत्ता फ़िज़ा हौसला शिकन, तेरा करम के कुव्वत परवास पा गए। यतीमों की फ़लाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन काम को बरूए अमल लाना हमारे लिए तरहीमी अम्र है। दीनी व असरी उलूम के इम्तिज़ाज ने बच्चों को एहसास कमतरी से बाहर निकाला और ख़ुद एतमादी के साथ माशरे में जीने को अपना हक़ समझने लगे और ज़ौक़ शौक़ के साथ हुसूल इल्म हुनर में दिलचस्पी लेने लगे। हमारा तरबियती निज़ाम यतीम खाने की यतीमों की तालीम व तरबियत हमारा अव्वलीन मकसद है। इसके लिए साल भर यतीमों का दाखिला जारी रहता है। इस साल 365 दाखिले हुए, लेकिन बहुत ही मुख्तसर बच्चे हमारे पास रुके। उसकी वजह क्या है, उसका तज़किरा हमने आगे किया है। यतीमों का दाखिला साल भर जारी रहता है। यतीम बच्चे दो हाल से खाली नहीं हैं।
या तो वो बेतवज्जोही का शिकार हैं या फिर बेजा लाड प्यार मोहब्बत और शफ़क़त की बुनियाद पर इनकी सरकशी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आज़ाद और ख़ुद सिर हो जाते हैं। और उसकी मिसाल आज हमारे 2 फारिग होने वाले बच्चे हैं। इनको मुतअद्दिद मरतबा पकड़ करके लाया गया और उनको उनके मुस्तकबिल का बताया गया, बल्कि हमें रिज़ल्ट देने के लिए जब खुशी का मौका आता है ये लोग हमें हाथ बता देते हैं। आज ये बच्चे, जिन बच्चों को हम रखना नहीं चाहते वो यहाँ रहते हैं, और जिन बच्चों के अच्छे अखलाक, आदात, अतवार, तालीम, हुनर और उनकी काबिलियत की बुनियाद पर हम ये चाहते हैं कि वो रुके, ऐसे बच्चे भाग जाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ का सबब है। अंजुमन की पाबंदी और डिसिप्लिन को बार महसूस करते हैं। सैकड़ों दाखिलों के बावजूद मुख्तसर बच्चे ही तालीमी तरबियती माहौल कबूल करते हैं। हमारे लिए तकलीफ़ का सबब यह है कि कम सिनी और बेशऊरी में बच्चों को दाखिल किया जाता है। हम मेहनत करते हैं, तहज़ीब, सलीका, आदाब, लिखने पढ़ने का शौक़ पैदा करते हैं। जब निखार आ जाता है तो फिर घरेलू परेशानी, तकलीफ़ को बुनियाद बनाकर होटल, दुकान, कारखानों में काम धंधे से लगा देते हैं या फिर किसी दूसरे इदारे में दाखिल करा दिया जाता है। यतीमों की तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होती है, इसलिए काबिल और मेहनती असातिज़ा की खिदमात हासिल हैं। कारी लईक अहमद साहब जमाली कदीम मुअल्लिम व मुरब्बी हैं। सुबह नमाज फ़ज्र से कब्ल बच्चों को बेदार करके नमाज फ़ज्र की अदायगी कराते हैं। ज़िक्र, अस्कार, तिलावत कुरान करीम के बाद नमाज इशराक अदा करने के बाद नाश्ते से फ़रागत के बाद हाफिज़ नसीर अख्तर फ़लाही की निगरानी में बच्चे असरी तालीम के लिए रवाना होते हैं और हाफिज़ साहब गाहे बगाहे स्कूलों में विज़िट करते हैं, तालीमी जायज़ा लेते हैं। दोपहर में मौलाना मोहम्मद कासिम साहब मिल्ली ज़ोहराना और नमाज दोहर की अदायगी कराते हैं। पाँचों नमाज़ मुअल्लिमीन की निगरानी में बाजमात मस्जिद फ़लाह में अदा की जाती है और बच्चों से ही इमामत करा करके उनको एतमाद में लिया जाता है कि तुम्हें यहाँ सर इमामत और खिताबत की ज़िम्मेदारी भी अदा करना है। अक्सर और बेहतर नमाज़ें बच्चे ही अदा करते हैं और मुअल्लिमीन निगरानी करते हैं। रात में मौलाना मुबीन अहमद बैती साहब अपनी निगरानी में बिस्तर लगवाते हैं और इन्हें सुलाते हैं। हमारा असरी तालीम का भी निज़ाम है। अंजुमन दारुल फलाह यतीम खाना में दीनी और असरी तालीम का संगम है। तमाम बच्चे सुबह के शिफ्टों में स्कूल जाते हैं। हमारी अपनी स्कूल अल फलाह प्री प्राइमरी स्कूल है। KG तक 7वीं तक बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा दुश्वारियों की बुनियाद पर हम अहमद नसीब मीना नगरी स्कूल, तहज़ीब हाई स्कूल, जमूर हाई स्कूल, स्विस हाई स्कूल, मालेगांव हाई स्कूल और फ़िलहाल 2 बच्चे इकरा कॉलेज कर्नाटक में डिप्लोमा का कोर्स हासिल कर रहे हैं, जो उनका आखिरी साल है और इसी साल उनको डिग्री मिलना है। बच्चे सरकारी और नीम सरकारी डिग्रियां हासिल करके बरसरे रोज़गार हैं। हमारे कुल बजट का 1/3 हिस्सा असरी तालीम पर खर्च हो जाता है। इससे पहले 4 बच्चों को हमने सिविल इंजीनियरिंग कराया, 6 लाख रुपये से ज़ायद उन 4 बच्चों के ऊपर खर्च हुआ। इस साल जो 2 बच्चों को हमने डिफार्म कराया, इन बच्चों के ऊपर अब तक के 1,60,000 रुपया 1 साल का खर्चा हो चुका है। हमारे बच्चे सिलाई क्लास में 2, डिफार्म में 2, 11वीं में 2, 10वीं में 3, 9वीं में 7, 8वीं में 6, 7वीं में 12, छठी में 22, 5वीं में 15, चौथी में 4, तीसरी में 10, दूसरी में 3, पहली में 5, कंप्यूटर में 3। इसके अलावा और भी बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं या हुनर लेते हैं। इस तरीके से कुल 96 बच्चे हैं। दीनी तालीम यतीम खाने में 96 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। अंजुमन में दोपहर से रात तक दीनी तालीम का नज़्म है। इसके लिए मेहनती असातिज़ा किराम अपनी खिदमा, अपनी ज़िम्मेदारियाँ बड़े आसान तरीके से अदा कर रहे हैं। 6 क्लासों के ज़रिए बच्चों को दीनी तालीम से वो तरबियत से मुज़य्यन कर रहे हैं। हमारे शोबेजात इब्तिदाई में 23, अल्लामा बिल कलम में 18, नूरानी कायदे में 17, पारायम में 14, नाज़रा कुरान करीम में 14 और हिफ्ज़ में 10 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। हमारे अपने बच्चे शहर और बैरून शहर और रियासत में मुसाबकों में हमारे अपने बच्चे शरीक भी होते हैं, जिसमें थे 27 सितंबर 2023 गुरबैत मस्जिद में नगीना फाउंडेशन की जानिब से मुसाबका नातुन नबी में हमारे 2 बच्चे शरीक हुए। 22 अक्टूबर 2023 को सूफ़ी नज़ीर हाल जमूर हाई स्कूल में अपनाए कदीम मदरसा इस्लामिया के ज़ेर एहतमाम आल मालेगांव मुसाबका पारे अम और हिफ्ज़ अज़ान में हमारे बच्चे शामिल हुए। 24 दिसंबर 2023 समदिया हाई स्कूल भिवंडी फलाह उम्मत ट्रस्ट की जानिब से आल महाराष्ट्र मुसाबका हिफ्ज़ कुरान करीम। 28 दिसंबर 2023
पाथर्डी रोड परभनी अल जामिया इस्लामिया जामियातुल फलाह आल महाराष्ट्र मुसाबका हिफ्ज़ कुरान करीम और तकरीरी मुकाबला। इन मुकाबलों में हमारे बच्चे शरीक हुए। गरचा टॉप 3 से हमारे बच्चे दूर रहे, लेकिन इंशाअल्लाह जल्द ही इस हदफ को भी हासिल कर लेंगे। इस साल 2 बच्चे हाफिज़ सैयद ज़ैद सैयद आसिफ भिवंडी 11वीं जमात और हाफिज़ शेख महबूब मालेगांव 11वीं जमात ने हिफ्ज़ कुरान करीम की सआदत हासिल की। हज़रत मौलाना शकील अहमद साहब कासमी और हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब के दस्ते मुबारक से इनकी दस्तारबंदी अभी की जाएगी। मैं अपनी रिपोर्ट को नहायत मुख्तसर करते हुए ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ 24 लोगों का स्टाफ है। हमारा एक मदरसा अरबिया इस्लामिया लिल बनात है जो 5वीं गली में चलता है। मैं अपनी रिपोर्ट को नहायत मुख्तसर करके ये बतलाऊँ कि साल गुज़िश्ता हमारे पास बैंकों में जो सिल्लक था वो 3,15,022 रुपया था और नकद जो रकम हमारे पास मौजूद थी वो 23,541 रुपया थी। इस साल हमें जो अतिये कीमत में जो रकम मिली वो 2,23,878 रुपया है। ज़कात कीमत में 12,79,738 रुपया है और सदक़े कीमत में हमें 6,99,729 रुपया मिला। छिर्म कुर्बानी कीमत में हमें 50,132 रुपया मिला। मदरसा अरबिया में हमारे बच्चे और बच्चियाँ 3 वक्त तालीम हासिल करती हैं, उनकी जानिब से जो हमें फ़ीस मिली वो 35,600 रुपया है। मदरसा अरबिया गाए बगाए किराए से दिया जाता है शादी ब्याह मंगनी वगैरह के प्रोग्राम में, तो उसका किराया हमें 11,700 रुपया मिला और हमारे अपने साथ शॉपिंग का किराया है 58,750 रुपया। इस तरीके से टोटल इनकम हमारी जो है इस साल की 26,98,090 रुपया है। इसी तरीके से हमारे पास जो खर्च हुआ उस खर्च में मतबक में जो खर्च हुआ 4,78,027 रुपया। इसके अलावा लोगों ने गेहूं, चावल, दाल, तेल, गोश्त, कपड़े, साबुन और तैयार खाने भी मदरसे में ला करके पहुँचाए, जिससे हमारे मतबक का बजट जो इससे पहले 8 साढ़े 8 लाख रुपया होता था वो कम हो करके करीब पौने 5 लाख रुपये पर आ गया। तनख्वाह कीमत में 12,68,520 रुपया। चिर्म वसूली से 7,800 रुपया। चिर्म वसूली के लिए जो अखराजात हुए 7,800 रुपया। टेलीफोन बिल 11,943 रुपया। पावर बिल, इन्वर्टर, बैटरी, हमने यहाँ पर सोलार सिस्टम लगाया है जिससे हमें बिल अदा नहीं करना पड़ता। 6 लाख रुपया हमारा पावर सोलार पर खर्च हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा हमको है, इसलिए कि हम महीने में 35-36 हज़ार रुपया पावर बिल भरते थे। जब से हमने सोलार सिस्टम लगाया है हमें बिल नहीं भरना पड़ता। ये जो बिल है ये मदरसा अरबिया का है, इसलिए मदरसा अरबिया का पावर बिल और इन्वर्टर जो खर्च है 37,861 रुपया। सफ़र खर्च, मुसाबकात, बच्चों के स्कूल आने जाने, घर पे जाने का किराया, ये तमाम अखराजात मिला करके 31,214 रुपया। म्युनिसिपल टैक्स, घर पट्टी और पानी पट्टी 30,034 रुपया। स्टेशनरी, बुक, किताब, बयाज 34,644 रुपया। दवाखाना और मेडिकल, हमारे अपने बच्चे बहुत कमज़ोर लागर नहीं होते, थोड़ा सा कुछ हुआ कि बच्चों के हाथ पांव टूट जाते हैं, लेकिन खेलने से तो हम मना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अक्सर व बेशतर डॉक्टर हजरात अपनी फ़ीस नहीं लेते, बहुत कम फ़ीस, अगर लिया भी तो बहुत कम फ़ीस। इसलिए दवाखाना और मेडिकल पर हमारा जो खर्च हुआ 94,729 रुपया। डी फार्म एकरा कॉलेज कर्नाटक में जो 2 बच्चे डी फार्म कर रहे 1,60,000 रुपया। स्कूल फ़ीस KG ता 12वीं, अलग अलग मदों में जो खर्च लगता है इसके लिए 15,620 रुपया। कपड़ा सिलाई 40,360 रुपया। ईद अखराजात, हम बच्चों को 15 दिन की छुट्टी देते हैं, उस 15 दिन की छुट्टी में बच्चों को खाने पीने का सामान और वापस आने और जाने का किराया भी देते हैं, ये 59,776 रुपया। सालाना प्रोग्राम के अखराजात 35,772 रुपया। ऑडिट फीस 6,000 रुपया। मुतफर्रिक खर्च 7,696 रुपया। बच्चों की तफरीह, बच्चों को गाए बगाए हम 2 मरतबा बच्चों की तफरीह के लिए लेकर के जाते हैं ताकि बच्चों का माहौल बना रहे, उसके लिए अच्छी खासी हमारी रकम खर्च होती है और उसी के साथ उस मौके पर जो अखराजात लगते हैं उन तमाम अखराजात के साथ 66,322 रुपया। फ़िलहाल नकद 11,771 रुपया मेरे पास मौजूद है और बैंकों में जो रकम डिपॉज़िट है वो 3 लाख रुपया।
اور انشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ ہمارا سب کا تعاون رہتا ہے، اس تعاون سے ہمارا یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے بانی قاری محی الدین صاحب یہاں پر موجود ہے، انہوں نے ابتدا میں جو محنتیں کی اور ان کے بعد ان کے اراکین نے جو محنتیں کی، آپ لوگوں نے جو تعاون کیا، اس تعاون کی بنیاد پر الحمدللہ ہم مالیگاؤں کے علاوہ رمضان اور بقرعید کے علاوہ مالیگاؤں میں کبھی بھی چندہ نہیں کرتے۔ مخیران اللہ کے فضل و کرم سے ہفتہ واری، ماہانہ اور سالانہ وہ تعاون پیش کرتے ہیں، اس تعاون سے ہمارا یہ ادارہ چل رہا ہے، جس کی کارکردگی کے لیے آج یہ سالانہ جلسہ منعقد ہوا۔ آج یہ 2 بچے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ میں ناظم جلسہ سے کہوں گا کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوراً تکمیل حفظ قرآن کریم کی تقریب منعقد کرے۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ آج کی اس بابرکت تقریب کے صدر محترم حضرت مولانا شکیل احمد قاسمی صاحب، دارالفلاح یتیم خانہ کے ناظم برادر محترم حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب زید مجدہم، اس ادارے کے لیے بے پناہ خدمت کرنے والے جناب قاری محی الدین صاحب، اسٹیج پر رونق افروز جناب حاجی خلیل الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، دارالفلاح یتیم خانہ کے اساتذہ، طلباء، تمام حاضرین مجلس، ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسی مجلس میں ہم اکٹھا ہیں جہاں قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ انشاءاللہ بھی اختتام پر دعا ہوگی، ہم سب شریک ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم جو دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ دارالفلاح یتیم خانہ قدیم ادارہ ہے اور ماشاءاللہ تسلسل کے ساتھ یہ ادارہ دین کی خدمت اور یتیموں کی کفالت کر رہا ہے۔ ہم لوگوں کو پروگراموں میں، مدرسوں کے جلسوں میں شرکت کا موقع اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا رہتا ہے، اپنے شہر میں بھی، بیرون شہر بھی۔ ابھی میں جس سفر سے لوٹ کر آیا ہوں، 15 دن کی مدت میں ملک کی 8 ریاستوں کا میں نے سفر کیا ہے اور مختلف اداروں میں، مدرسوں میں جانے کا موقع ملا۔ مدارس کے جلسوں میں ہم لوگ برسوں سے شریک ہوتے ہیں، لیکن اس ادارے کے اس اجلاس میں شرکت کا یہ خوشگوار پہلو ہے کہ یہ ادارہ صرف دین کی تعلیم نہیں دے رہا ہے، یتیموں کی کفالت بھی کر رہا ہے۔ یہ صرف دینی تعلیم کا ادارہ نہیں ہے، یہ اصلاً قائم کیا گیا ہے یتیم بچوں کی پرورش، نگہداشت، کفالت کے لیے۔ اور پھر یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں کے منتظمین کے وسیع اور ان کے ملت اسلامیہ سے، ملت اسلامیہ کے نونہالوں کی تربیت کے جذبے کے پیش نظر یہاں دینی تعلیم بھی ہے، عصری تعلیم کا انتظام بھی ہے۔ یہ وسعت نظر
حالات اور زمانے کے مطابق ہے۔ یہاں ماشاءاللہ عصری تعلیم بھی دی جا رہی ہے، دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور یہ سن کر خوشی ہوئی ابھی حضرت مولانا خالد اختر صاحب نے بتایا اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہ جو بچے اعلیٰ عصری تعلیم پانے کی فکر کرتے ہیں، یہ ادارہ ان کے لیے بھی آگے کی راہیں ہموار کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کے لیے مالی مدد کا بھی انتظام کرتا ہے۔ یہ اس ادارے کی خدمت کا روشن باب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت نصیب فرمائے۔ 2 بچے یہاں حافظ قرآن ہوئے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، ادارے اپنے فارغین اور فیض یافتگان سے پہچانے جاتے ہیں۔ جو 2 طلبہ حافظ قرآن ہوئے ہیں وہ اس مدرسے کی دینی تعلیم کی خدمت کا اور یہاں دی جانے والی تربیت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں طلباء کی عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے، ان کو بھی ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان عزیزوں سے کہتا ہوں کہ آپ حافظ ہو گئے، الحمدللہ، آپ کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ حافظ قرآن بننا جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ حافظ قرآن کو اپنی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھالنی چاہیے، ہمیشہ قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیشہ قرآن پاک کا دور کرنا چاہیے۔ کتنے حفاظ کرام ہمارے شہر میں ایسے ہیں، حافظ ہو گئے لیکن توجہ نہیں دی، آج ان کے سینے قرآن پاک سے خالی ہیں، اور میں اس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں الحمدللہ لوگوں میں ذوق ہے، لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں۔ کتنے بچے جو اسکول پڑھ رہے ہیں ان کو مدرسوں کے ذریعے حافظ قرآن بنایا جا رہا ہے، یہ جذبہ بہت مبارک ہے، لیکن اس کا خیال رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے 7ویں 8ویں 9ویں پڑھتے ہوئے حافظ ہو جائیں، پھر 10ویں کے لیے 12ویں کے لیے ان کو فارغ کیا جائے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ قرآن مجید بھول جائیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا حافظ بنانا یہ لازم نہیں ہے، لیکن جو حافظ بن گیا اس کے لیے قرآن پاک کو یاد رکھنا لازم ہے۔ میں وہ قرآن ہوں جس کو تم پڑھتے تھے، عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ قرآن پاک ہے۔ عام مسلمان بھائی بھی جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کتنا پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ہدایتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں، قرآن مجید کی جو روشن زرین نصیحتیں ہیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں، غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید جو ہمیں بتا رہا ہے ہم اس کے مطابق جی رہے ہیں۔ آپ سے ابھی میں نے عرض کیا کہ پچھلے 15 دنوں میں ملک کے الگ الگ حصوں میں مجھے جانے کا موقع ملا۔ کس قدر نازک حالات ہیں اس وقت اس ملک میں مسلمانوں کے، اس وقت عالم اسلام کس پریشان کن مرحلے سے گزر رہا ہے، فلسطین میں کیسی نازک صورتحال بنا دی گئی ہے۔ جو لوگ شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے، جو زندہ ہیں ان کے اوپر کیسی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگ بھوک کی شدت میں جان دے رہے ہیں، امداد لینے گئے ہوئے لوگوں پر
گولیاں چلا دی گئیں، بم گرا دیے گئے، اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ کس آزمائش کے دور سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے خبر آئی ہے کہ ایک ماں اپنے دو جڑواں بچوں کی لاش کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور خبر دی ہوئی ہے عربی میں کہ یہ وہ ماں ہے جس کے ہاں 11 سال کے بعد یہ 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے جو آج بمباری میں شہید ہو گئے۔ وہ ماں دونوں کی لاش لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل پر کیسا غم، کیسا صدمہ گزر رہا ہو۔ یہ مظالم، آج مظالم کے یہ پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں کیسی نازک صورتحال ہے، لیکن میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ جن جن علاقوں، خطوں میں ہم لوگ جا رہے ہیں، ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ مسلمانوں میں حالات کے تئیں کچھ احساس ہے۔ ہم کس بے شعوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، قرآن مجید سے کس قدر غفلت ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ہم درد مند دل کے ساتھ زندگی گزاریں، ہم اپنی ملت کی فکر کرنے والے بنیں۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ جو مسلمان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کو اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر نہیں ہے، وہ شخص مسلمانوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا۔ ہم کہاں اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر کر پا رہے ہیں؟ مساجد پر یلغار ہے، مدارس پر ترچھی نظر ہے، دارالعلوم دیوبند جیسے مرکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حالات دن بدن ہمارے ملک میں خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کچھ فکر کر رہے ہیں، کچھ ہمارے جوانوں میں تبدیلی آ رہی ہے، کچھ ہمارے سماج اور معاشرے میں ترمیم، تبدیلی، احساس نظر آ رہا ہے۔ ہم سب کو اس وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، زندہ قومیں اس طرح نئی زندگی گزارتی ہیں جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اسی رخ پر ہم چلتے رہے، اس ملک میں ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ قرآن مجید اللہ نے عطا کیا تھا کہ یہ ہمیں سیدھا راستہ بتائے گا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن اس لیے ملا تھا کہ یہ سب سے بہترین، سب سے صحیح، سب سے درست راہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، کاسے گدائی لے کر اس دروازے پر اس دروازے پر جا رہے ہیں۔ ہمارے جوان قرآن مجید کی ہدایتوں کے برخلاف نافرمانی، بے حیائی، سرکشی کے کاموں میں لگ رہے ہیں، موبائل کے فتنوں میں، نافرمانی اور گناہ میں دن اور رات گزار رہے ہیں۔ یہ چیز ہمارے آپ کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ آج اگر آپ اس اجلاس میں آئے ہیں جہاں 2 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوا، اس 46-47 سال پرانی درسگاہ میں اگر آج آپ موجود ہیں، ایک ایسے مقام پر جہاں یتیموں کی کفالت ہو رہی ہے، دینی تعلیم دی جا رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا احتساب کیجیے، اپنا جائزہ لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا وتعرضوا للعرض الاکبر۔ کیسی خوبصورت نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اور اس سے پہلے کہ اعمال میزان میں تولے جائیں، تم اپنا وزن خود کر لو کہ کہاں کھڑے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو۔ زنوا انفسکم قبل ان توزنوا، کہاں تم ہو، اپنا وزن تم خود کر لو۔ اور جو سب سے بڑی پیشی کا دن ہے، یعنی آخرت،
وہاں کے لیے ابھی سے تیاری کرو۔ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حساب دینا ہے۔ زندگی کے ایک ایک عمل کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کیسے ہم جواب دیں گے؟ آج چاہے جو ہم کر لیں، جتنی ہم اپنی پارسائی بتا لیں، جتنا ہم اپنا تقدس ظاہر کر لیں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے ہاں ہم کیا عذر پیش کریں گے؟ آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ کے لیے ہم کیا لے کر جا رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، اتنے بڑے صحابی ہیں، آخری وقت تھا، رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اس وقت رو رہے ہیں؟ فرمایا دنیا چھوٹ جانے پر، مال و اولاد کے بچھڑ جانے پر نہیں روتا، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ سفر بہت لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے۔ کاش میرے پاس یہ قوت ہوتی کہ میں اپنے دل کا درد آپ کے دل میں منتقل کر سکتا اور خود اپنے دل میں یہ بات اتار سکتا کہ وقت ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے، آخرت سے ہم قریب ہو رہے ہیں، زندگی سے ہم دور ہو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ کس منہ سے ہم خدا کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اعمال کا کون سا ذخیرہ پیش کر سکیں گے؟ کاش کہ آج یہ ساری باتیں ہمارے دل میں احساس بن کر جاگیں تو ہماری آخرت کی منزل آسان ہوگی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ دارالفلاح کے ذمہ داران کو، خاص طریقے پر حضرت مولانا خالد اختر رشیدی صاحب کو کہ جن کی نگرانی میں یہ ادارہ ترقیات کی منازل طے کر رہا ہے۔ پرانا ادارہ ہے اور ماشاءاللہ ہمارے شہر کے لوگ مخیر حضرات برابر اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں۔ آئندہ بھی آپ اسی طرح تعاون کرتے رہیں، یتیموں کی کفالت کرتے رہیں، دینی تعلیم میں مدد کرتے رہیں، یہ بھی ہمارے لیے آخرت کا توشہ ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیج دو گے اللہ کے ہاں اس کو حاضر پاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کی یہاں شرکت کو قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، تم میں بہتر وہ ہے جس کی عمر و دراز ہو اور عمل اچھا ہو۔ بہت تفصیل اور تحقیق نہ کرتے ہوئے اسی ادارے انجمن فلاح دارین دارالفلاح کے لیے جو بانی مبانی ہمارے اور آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں، یقیناً ان کی نیکی، ان کے نیک اعمال ہی کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کو اس ویرانہ سالی میں بھی اپنے قدموں سے چلنے کے لیے سکت اور طاقت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے ان کے علاوہ جو اس ادارے کے روح رواں معاون اور ان کے ذمہ داران ٹرسٹیان ہیں جو جا چکے ہیں، قاری مہتاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی سعید عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو یتامہ ہی کہا جاتا تھا، حضرت نے بہت مفید اور کام کی باتیں بتلائی۔ یتیموں کے لیے جو روایات ہیں کہ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا کل قیامت میں اس طرح ہوں گے، السبابہ والاسقا۔ محدثین نے اس کے دو قول عمومی طور پر ذکر فرمائے ہیں، ایک یہ کہ ملے ہوئے ہیں پڑوس ہوں گے، اور اگر اس میں تھوڑا سا دراز کیا جائے، دراڑ کیا جائے تو قربت ہوگی، اور ملا کر دونوں انگلیوں کو دیکھا جائے تو جو وسطی انگلی ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، اور یتیموں کی پرورش کرنے والوں کا مقام آپ سے تھوڑا درجہ نیچے ہے۔
روایت میں ہے کہ بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور ان کے ساتھ ناروا سلوک اور بدسلوکی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ بھی سنتے ہیں کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ ان پھیرنے والوں کو اتنی نیکی عطا فرماتے ہیں۔ یتیم نابالغی کی حالت میں بچے یا بچی کا ان سے والد محترم کا فوت ہو جانا، انتقال ہو جانا یتیم کہلاتے ہیں۔ بالغ ہونے پر یہ یتیم کا جو حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یتیم بچے جو ان کی کفالت کرتا ہے، جو ان کی کفالت میں معاونت کرتا ہے، جو ان کی کفالت کے لیے دعائیں کرتا ہے، جو ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، جو ان کے لیے لباس کا اور ان کے یونیفارم کا، ان کے کپڑوں کا، اور وہ حضرات جو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، آنا ہوتا رہتا ہے۔ رمضان میں بھی آمد ہوئی ہے اور خواہش ہوئی کہ ایک آدھ وقت تو افطار یا سحری یا فروٹ مل جائے، تو بتایا گیا کہ دیکھو چاٹ لگا ہوا ہے، کوئی دن بھی خالی نہیں ہے۔ تو یہ شہر کی دینی بیداری کی بہت مضبوط علامت ہے کہ لوگ ایسے یہی نہیں اور بھی جتنے یتیم ادارے ہیں وہاں اسی قسم کا تعاون کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مالیگاؤں کے لیے بڑی خیر کی بات ہے، اور اس علاقے کے لیے بھی جس روز سے قائم ہوا ہے ہم لوگوں کا آنا جانا رہا ہے، جو اس علاقے کی لوگوں کے دلوں میں وحشت تھی، گھبراہٹ تھی، ایک دوسرے سے بے چینی تھی، ایک دوسرے سے ڈر تھا، وہ دھیرے دھیرے اس ادارے کی خدمت سے فوت ہوا، دور ہوا، ختم ہوا۔ اب اس علاقے میں رونق ہی رونق رہتی ہے، بلکہ یہ بات تو نہیں کہنا چاہیے کہ سڑکیں بھی آباد رہتی ہے جبکہ گزرنے والوں کو مزاحمت بھی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ادارے کے تمام مدرسین، خصوصاً ہمارے عزیزم رفیق محترم خالد رشیدی صاحب، تعریف کرنا روایت میں منع ہے لیکن تعارف کرنا یہ منع نہیں ہے، اور لوگوں کے اعمال پر، نیک اعمال پر جذبہ دلانے کے لیے ایسی باتیں کہنا یہ مفید اور کارآمد ہوتی ہے۔ جس طریقے سے صدقات اور خرچ کرنے پر ہے سرًا و علانیہ، کہ پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرو، ظاہری طور پر، تو پوشیدہ یہ کہ جہاں ماحول ہو، لوگ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور اس طریقے سے ہمدردی کرتے ہوں، وہاں تو کوئی بات نہیں، لیکن جہاں لوگوں کو اس کا علم نہ ہو وہاں لوگوں کے سامنے زکوٰۃ، صدقہ، عطیہ دینا یہ ان کی ترغیب کے لیے نیکی بنتا ہے۔ تو اس طرح اول و آخر ذکر ہماری یہاں شرکت ہمارے لیے سعادت مندی ہے، اور یہ ننھے منھے بچے ہر ایک کو نظر میں بھاتے ہیں اور ایسے لگتے ہیں کہ یہ چمن کے وہ گل ہیں، وہ پھول ہیں کہ آگے چل کر نہ جانے کون شجر تناور بنے گا، پھلدار بنے گا۔ اور کوششوں سے بتایا گیا ڈی فارم 12ویں 11ویں اور بھی دیگر شعبوں میں، اور مولانا کی نصیحت پر کہ وہ دین کی تعلیم کو، دین کے علم پر عمل کو نہ ترک کرے۔ اور حافظوں کے متعلق بھی حضرت نے سیر گفتگو فرمائی، اور بھی مثالیں مالیگاؤں میں ایسی حافظ مدار بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی رہی ہے کہ سناتے نہیں تھے، لیکن جس مسجد میں وہ پڑھتے تھے اور حافظ کہیں بھی وہ رک جائے تو پیچھے سے لقمہ آتا تھا تو لوگ متحیر ہوتے تھے کہ یہ کون شخص ہے، وہ کاروباری ہے یا گھر کے رہنے والے ہیں۔ جب ان کو دیکھا گیا کہ وہ انہی کے شاگرد رشید تھے اور حفظ میں بہت مضبوط تھے۔ اسی شہر کے بزرگ عالم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے قرآن کی حفاظت کا ایسا بھی ذریعہ بنایا ہے کہ ہر حافظ آگے پڑھتے ہی چلا جائے، جیسا کہا کہ جب ان سے پوچھا جائے تو نہ رکتے نہ غلطی کرتے، لیکن پیچھے کوئی آئے اور پیچھے کی آیت پوچھے جیسے من الجنۃ والناس، اس سے پہلے کیا ہے تو زبان چپ ہو جائے۔ تو لوگ پورا قرآن بھی
والناس سے لے کے الحمد تک اس طریقے سے بھی یاد کیے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کا انعام ہے، معجزہ ہے۔ بہرحال تمام لوگوں کو درجہ بدرجہ مبارکبادی ہے، اور میری جو عزت افزائی کی ہے، آگے روایت سنائی گئی کہ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص نیک کام کیا اور لوگوں نے اس کی تعریف کی تو کیا یہ دنیا میں بدل ہو گیا یا ریاکاری کی طرف چلا گیا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا میں اول انعام ہے، آخرت میں جو ملے گا وہ خلوص سے کیا ہے۔ تو اگر ایسے کوئی انعامات اور ایسا اعزاز ہو تو یہ اللہ کی طرف سے نوازش ہے۔ روایت میں ہے کہ بغیر طمع اور لالچ کے کوئی ہدیہ کسی کو دے تو وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اس پر میں آپ تمام کا بھی بہت ممنون و مشکور ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ اس طریقے سے اخلاص سے خدمات دیتا رہے، اور جیسے غلامی کی زندگی ہے ایسے ہی اس عمر کو اور اس سلسلے کو دراز فرمائے، اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے، شرور و فتن سے محفوظ فرماوے، حاسدوں کے حسد سے اس کی پوری حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی